السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 38 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اب تک ہم نے جو بات کی وہ موسٹلی ان دا ایریا آف کوانٹیٹیو ریسرچ کی. کوانٹیٹیو ریسرچ میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سروے ریسرچ میتھڈ, وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ایکسپیریمنٹل ریسرچ, اینڈ آلسو وی ٹاکڈ اباؤٹ دی non-reactive research in the framework of content analysis and the analysis of the secondary data. From here we move on to qualitative research approach. Now qualitative and quantitative, for the sake of distinction we keep them separately, but in reality the two complement each other. Obviously when we are talking about qualitative research, تو اس میں جو کوالٹی کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈیٹا وچ از اے ویری سافٹ کائنڈ آف ڈیٹا compared with the data which we have in the quantitative research. Obviously we are talking about quantity of the thing. We are trying to say something about the amount, maybe the depth, might be the extent. تو وہ جو چیزیں ہیں نا عام طور پر وہ میجر کی جا رہی ہیں in terms of quantity, in terms of numbers. تو qualitative research میں we are talking about we are producing, let me use the word, we are producing soft data. اب soft data میں کیا ہے؟ are these words, the sentences, the phrases. We are looking at the photographs, we might be looking at a sketch of something, a model of the place where the researcher is trying to study, sketch of the locality, the people who are working over there, اس کی کوئی تصویر ہے. تو اس کو ہم ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے soft kind of data which is produced through the qualitative approach of research. کوانٹیٹیو کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ we are trying to come up with hard data. اور hard data سے مراد یہاں ہے کہ we are more focusing on, let's say, numbers. اور اس میں خاص طور پر بات آ رہی ہے کہ we are trying to follow a positivistic kind of approach. Positivistic approach میں we are trying to look for something which is, let's say, objectively looked at, ascertained objectively. We try to develop a criteria اور اس کے بیسس پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پازیٹیوسٹک اپروچ کی بات ہی کر رہے ہیں تو we are talking about the variables, identification of the variables, we are talking about the formulation of the hypothesis, اور اس hypothesis کی testing کی بات کر رہے ہیں, اور اس testing کے لیے we are trying to measure each one of the variables which is there or which is there in the hypothesis. اور اس measurement میں we are trying to objectively put before the reader a sort of criteria. So we are operationalizing the variable, and on the basis of the operationalization we try to measure it. We look into the dimensions, we look into the elements, and then maybe formulation of the question, then the data reduction, some kind of tables. So that is more like a positivistic approach. اور اس میں ایک اور بات جو نظر آ رہی ہے کہ ہائپوتھیسس ہے تو ہم اس میں ویریبلس کا ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں, ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دا ریلیشن شپ. اور فردر, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سروے ریسرچ میں اس کے اوپر ایمفیسائز کیا تھا اور فوکس کیا تھا. ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم پھر کازیلٹی کی بات کر رہے ہیں. اب کازیلٹی کی بات, اف یو ریممبر, ہم نے 3 باتیں امپورٹنٹ کی تھی کازیلٹی میں, کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ویریبل جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں, ٹائم آرڈر کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول ہے ہمارا کنفاؤنڈنگ فیکٹر کے ساتھ، اور اس طرح سے وی آر ٹرائنگ ٹو سی دیٹ ہاؤ ون ویریبل انفلوئنسز دی ادر ون. ایک تو ٹائم آرڈر کی بات ہے، ایک دونوں کی اپیئرنس ہے، پھر ٹائم آرڈر کی بات ہے، سیکوینس کی بات ہے، پھر کنٹرولنگ فار دی کنفاؤنڈنگ فیکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں پر ٹپیکلی اور آئیڈیلی اسپیکنگ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور آف این آرٹیفیشیل کائنڈ آف سچویشن، اے لیب سچویشن. تو وہاں پر آپ کازیلٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو کوالٹیٹیو ریسرچ میں ان اے وے ہمارا جو ریسرچر ہے ہی از آؤٹ ان دا فیلڈ ود دا پیپل. اس میں ایک اپروچ جو ہے جس کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں وہ آبزرویشنل اسٹڈیز ہے. آبزرویشنل اسٹڈیز کو فیلڈ ریسرچ کے نام سے بھی کچھ کتابوں میں کہا جاتا ہے. Now, observational study means that the researcher tries to observe the people in their natural settings. اور وہ observation جو ہے of course it can be from a distance or it can also be from let's say from acting with the people as well. تو ڈسٹینس کی بات تو اپنی جگہ پر ہے. ڈسٹینس پہ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا. وداؤٹ ڈسٹربنگ دیم وی مائٹ بی observing, sitting some place and trying to see what is happening over there. Somebody might be sitting just on the canal bank and trying to look into the behavior of all those let's say drivers who are driving along the canal without influencing the behavior of the drivers. لیکن ہمارا یہاں جس پہ فوکس ہے وہ ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا. اب اس میں اگر پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو ریسرچر ہے وہ ایکچولی لیوز ود دا پیپل, گوز ٹو دا پیپل, ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور اس انٹریکشن کے رزلٹ میں ہی کمز اپ وتھ سم کائنڈ آف کنکلوژنس. اب اس میں اس کا فوکس کیا ہے؟ اس کا فوکس اینی کمیونٹی, ایک گاؤں کی کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کا فوکس وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ریگولرلی مائٹ بی وزٹنگ اے پرٹیکولر لیٹس ریسٹورینٹ اور ٹی شاپ ہے اور اس میں ان کا بیہیویئر آبزرو ہو سکتا ہے. اسٹریٹ کارنر پہ لوگوں کا ایک گروپ ہو سکتا ہے, دے کم اوور دیئر, وہ کیا کرتے ہیں, سنوکر پلیئرز کی بات کر سکتے ہیں, پیپل کمنگ ٹو اے پرٹیکولر ایٹنگ پلیس, وہاں پر ان کی کیا بات ہو سکتی ہے, پیپل کمنگ ٹو اے لیٹس اے پلیس آف ورشپ. تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جو آبزرویشن ہے یہ ریسرچر ٹرائز ٹو بی پارٹ آف دیٹ گروپ اینڈ دین ہی ٹرائز ٹو اسٹڈی دیم اینڈ دین ہی ٹرائز ٹو کم اپ وتھ سرٹن کائنڈ آف کنکلوژنس. تو اٹس اے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن ود ریئل پیپل ان اے نیچرل سیٹنگ. تو اس میں جیسے کہ میں نے کہا اٹ کوڈ بی اینی گروپ وچ وی وانٹ ٹو اسٹڈی. تو اس میں ایک لفظ ایک دو آتے ہیں, لیٹ می ٹاک اباؤٹ دوز. ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایتھنوگرافی, اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے ایتھنو میتھڈالوجی, اور یہ دونوں ہی کانسیپٹس آر پارٹ آف دی اینتھروپولوجیکل اپروچ. بلکہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں جس کو میں پارٹیسپینٹ آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں, اس کو ایک انداز سے اینتھروپولوجیکل میتھڈ آف ڈوئنگ ریسرچ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیٹ ڈسپلن فالوز لیٹس سے ان موسٹ آف دا کیسز دس پرٹیکولر اپروچ. سروے پہ کم کرتے ہیں, اس پہ زیادہ کرتے ہیں, آل دو دونوں ہی ایک دوسرے کو
کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ایتھنو کی بات میں نے کی. ایتھنو امپلائز لیٹس اے پیپل. جب ہم پیپل کی بات کرتا ہوں تو آبویسلی جہاں کہیں بھی پیپل ہیں دے ہیو اے سرٹن پیٹرن آف لیونگ, پیٹرنز آف بیہیویئر. اور یہ پیپل جو ہے ایک نومیڈس کا گروپ ہو سکتا ہے, ایک ڈرگ ایڈکٹس کا گروپ ہو سکتا ہے, سنوکر پلیئرز کا گروپ ہو سکتا ہے, وہ لوگ جو کہ لیٹس ایک ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں ریگولرلی, فریکوینٹلی, ان کا ایک گروپ ہو سکتا ہے. اب جب ان گروپس کی میں بات کرتا ہوں تو یہ گروپ آبویسلی دے بیہیو, دے انٹریکٹ ود ایچ ادر, اور ان کا بیہیویئر, ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ایٹ رینڈم نہیں ہے. اس کا ایک سٹائل ہے, اس کا ایک ڈیزائن ہے, اس کا ایک پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن کو ہی ہم کلچر کہتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ایتھنک گروپ, اور ایتھنک گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دیٹ گروپ whose patterns of behavior are different from another group. So that is how we look at the concept of ethnic. Then we have graphy. When you talk about graphy, it implies that we are trying to describe the culture of these people, describe the patterns of behavior of these people, یا اس سے ہم جو بھی انفر کرنا چاہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. تو in a way ethnography implies the description of the patterns of behavior of the people, description of the living styles of the people. اس میں کوئی ایک بات نہیں آ رہی, اس میں ان کا آکوپیشنل پرسیوٹس کی بات آ رہی ہے, اس میں ان کے ورشپ کے طریقے آ رہے ہیں, اس میں ان کا ایٹنگ ہیبٹس آ رہی ہیں, اس میں ان کے میرج پیٹرنز آ رہے ہیں, ان کے خوشی کے موقع ہیں وہ ان کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیسے انجوائے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک آل دیز تھنگس آر پارٹ اور فوکس آف آور ریسرچر. اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آبزرویشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی ان اے نیچرل سیٹنگ. یہ باتیں ڈیفینیٹلی ہم کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں, وہ پورٹرے بھی کر سکتا ہے, لیکن اس اپروچ میں, کوالٹیٹیو ریسرچ کی اپروچ میں, جو ریسرچر ہے وہ جو نیریشن ہے ایز سچ وہ اس پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کر رہا, بلکہ ہی وڈ لائک ٹو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان آل دیز ایکٹیویٹیز اینڈ دین پرہیپس ہی وڈ لائک ٹو come up with certain conclusions. کہنے کی بات ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں, وہ بہت تھک جاتے ہیں, اور پتہ نہیں in a way how do they take rest and how do they share all those kind of feelings. Perhaps this researcher would like to take part in those activities and see کہ وہ کیسے تھکا ہے, اور جیسے وہ تھکا ہے then he could really understand کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں how do they experience the tiredness or boredom of a particular activity, and for that matter maybe excitement of the particular activity as well. کہ ان کے میلہ ہے تو میلے کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں. Now our researcher is going to participate in that too. تو یہ ایتھنوگرافی کی بات تھی. اسی طرح ایک ایتھنو میتھڈالوجی کی بات ہے. ایتھنو وہی لفظ آ رہا ہے. Now میتھڈالوجی سے یہاں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں obviously they have the reality of relationships, reality of an activity, reality of let's say happiness, reality of sadness. So بہت ساری ریالٹیز نظر ہمیں آتی ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان ریالٹیز کو کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں, how do they construct those realities? Not only what procedure do they follow for the construction of those realities. Not only that, we also try to find out کہ ان realities کو وہ interpret کیسے کرتے ہیں. It's not the interpretation of the researcher. We are trying to look at the interpretation of the realities by the people who have constructed those realities. So that is where the ethnomethodology comes in. So
Methodology applies or implies how people create the reality as well as its interpretations. So meanings جو ہیں وہ خود اس کو کیسے اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. So with this background we move on to the logic of field research یا observational kind of study. تو اس میں جو بات پہلی آ رہی ہے وہ ہے observation of events in natural settings. پہلی بات ہے. دوسری ہے ریسرچر یوزز ویریس سیٹس آف میتھڈس. یعنی بات کہنے کی بات ہے, پہلی بات جو میں نے کہی نیچرل سیٹنگ. نیچرل سیٹنگ امپلائز دیٹ وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو پٹ پیپل ان آرٹیفیشل لیبارٹری کائنڈ آف سچویشن. سو دیٹ از فار شیور کہ آبزرویشنل اسٹڈیز میں یا فیلڈ سیٹنگ میں ہم آرٹیفیشیل سچویشن کریٹ نہیں کر رہے, لیبارٹری سیٹنگ نہیں ہے, نیچرل ہے. اور جب نیچرل سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی ہمارا کوئی کنٹرول انوائرمنٹ پہ نہیں ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم ان کا نیچرل سیٹنگ میں بیہیویئر اسٹڈی کر رہے ہیں. اس لاجک میں اگلی بات ہے کہ دا ریسرچر از ویری فلیکسیبل. فلیکسیبل ان دا سینس ہی از ناٹ فوکسنگ آن one way to study these people. One way could be just interviewing the people. One way could be just looking from a distance. One way could be to, let us say, read something which is written about those people. So he is very flexible. He tries to make use of that approach for the study which is more suitable to a particular situation. کہیں وہ کسی سے بات کر رہا ہے, ڈسکشن کر رہا ہے, مونولاگ نہیں ہو رہی بلکہ ڈائلاگ ہو رہی ہے. کہیں وہ ایک بندے سے بات کر رہا ہے, کہیں وہ گروپ سے بات کر رہا ہے, کہیں وہ گروپ اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں, وہ اپنی کوئریز ہے, اس کی انکویزیٹیونیس ہے, کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے. کہیں وہی گروپ جو ہے وہ ایک ایشو کو ڈسکس کر رہا ہے. And our researcher might be part of it, maybe see that how people try to discuss an issue, where issue here I mean an item on which people have different kind of viewpoints. اور اس ایشو کو پھر ریزالو کیسے کرتے ہیں, how do they come to some kind of understanding, some kind of conclusion where there is some kind of consensus. ڈفرینٹ ویوز تو آئے لیکن ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دیٹ. کہیں وہ انہی کے جو بیہیویئر ہے ان کو ہو سکتا ہے پورٹرے کر رہا ہے, کہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں لوگ تو ہو سکتا ہے ان کی فوٹوگراف بھی لے. آج کل کی ٹیکنالوجی میں فوٹوگراف بھی آ رہی ہے. اسی طرح ڈسکشن کی بات جیسے میں نے کہی, تو اگر لوگ اجازت دیتے ہیں تو ہی مائٹ ٹرائی ٹو ریکارڈ دیٹ ٹو. But then we also look into that کہ اگر ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو we are trying to make people conscious that whatever they say they are being observed. تو ہمارا یہ جو ریسرچر ہے, میں نے جیسے کہا کہ he is going to be part of the natural setting, تو اس نیچرل سیٹنگ میں وہ یہ نہیں ہے کہ گیا اور آ گیا, بلکہ وہ اس نیچرل سیٹنگ میں ان لوگوں کے ساتھ مہینوں رہتا ہے, مہینوں ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اگر اسٹریٹ کارنر سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں میں بھی مہینوں ان کے ساتھ اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ ملتا ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے, ریلیشنس ڈیولپ کرتا ہے. اینڈ ڈیورنگ دا کورس آف دا ٹائم ہی بیکمز ایز ایف ہی از ون آف دیم, بٹ دیٹ از فار ادرس. اس کا گول جو ہے ریسرچ کرنا ہے, اس کا گول ان کا حصہ بننا نہیں ہے. ان کا حصہ بن کر ان کو اسٹڈی کرنا ضرور ہے, لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیز اے ڈوئل کائنڈ آف رول. ایک طرف تو ان کا حصہ ہے پارٹیسپیٹنگ ان دیئر ایکٹیویٹیز, اور دوسری طرف ہی ہیز ٹو مینٹین ہز آئیڈینٹی آف اے ریسرچر. اور ریسرچر کی ایک جو بہت امپورٹنٹ سائنٹیفک قسم کی کوالٹی ہونی چاہیے وہ اس کی آبجیکٹیوٹی ہے. حصہ ضرور ہے, ان کے ساتھ ملتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, خوشی غمی میں شریک بھی ہوتا ہے, لیکن ہی ہیز ٹو مینٹین ہز لیٹس سے آبجیکٹیوٹی.
جب وہ اس کا انالیسز کرتا ہے تو انالیسز ہیز ٹو بی ان اے ڈسپیشنیٹ کائنڈ آف مینر. اس میں آبجیکٹیوٹی کی بات ہے, اس میں بایس نہیں ہونا چاہیے. تو دیٹس دا سائنٹیفک کائنڈ آف اپروچ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اس طرح سے he she gets involved but also detached as a researcher. So people culture versus research culture. So ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, but then he is also detached. Attached بھی ہے, detached بھی ہے. Attached ان کی غمی خوشی میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, ہلا گلا میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. Okay. Detached کہ جب وہ انالیسز کرے گا تو اس انالیسز کے موقع پر اس کی جو پرسنل فیلنگز, لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز ہیں, دوز شوڈ ناٹ انفلوئنس دی انالیسز. تو اس طرح سے یہاں پر دو لفظ آ گئے, ایک پیپل کلچر ہے اور دوسری جو ہے وہ ریسرچ کلچر ہے. پیپل کلچر کو تو وہ آبزرو کرنے گیا ہے, ہی از این آبزرور, اور اس کو نیچرل سیٹنگ میں دیکھ رہا ہے, پیٹرنز آف بیہیویئر کو نیچرل سیٹنگ میں دیکھ رہا ہے. لیکن ریسرچ کلچر یہ ہے کہ دا پرسن ہیز ٹو بی آبجیکٹو. اور اف یو ریمبر, ہم بہت سارے سائنٹیفک میتھڈ کے ہم نے کریکٹرسٹکس دیکھی تھیں, ان میں ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک تھی کہ دا ریسرچر ہیز ٹو بی آبجیکٹو, دی انالیسز ہیز ٹو بی ان اے ڈسپیشنیٹ کائنڈ آف مینر. تو یہ ایک ڈبل رول کی بات کر لیں, ڈوئل رول کی بات کر لیں, تو دیٹس از ہاؤ دا پرسن ٹرائز, دیٹس اے پارٹ آف دی لاجک آف دس پرٹیکولر ریسرچ. ڈائریکٹ انوالومنٹ ان فیلڈ may have an impact on the researcher as well. اب he is a human being, so being a human being, he may have certain emotional involvement as well, or emotional kind of expression of feelings as well. But then I would simply say that he has to maintain distinction between the two situations, because emotional involvement may have other kind of implications. He may run into trouble as well, just because of the emotional attachments or emotional kind of involvements. Involvement with a group of people or with individuals or with certain kind of movement. It's not simply I'm talking about the, let us say, a village community or nomads. Maybe he is trying to study the behavior of, let's say, hippies or the drug addicts or certain other people as well. Now, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں ریسرچ کرنے گیا ہے تو واپس آنا ہے کہ وہیں کے اتنا انوالو نہیں ہو جائے, not get fascinated so much by the way of life of those people that the person doesn't want to get back. اسٹڈی کرنے تو بیگرس کی گئے ہیں, اور یہ نہیں ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے پرسن از فیسینیٹڈ بائی دیٹ ویری لائف. فار ایگزامپل, مے بی تھنکس ہی کین ارن مور منی اوور دیئر. تو دیٹ از پرہیپس not required and that should not be there, but certainly living in that society can have some impact on our researcher. اور اس سلسلے میں کئی دفعہ ایسی سچویشن بھی آتی ہیں which are stressful kind of situations, and اس میں کبھی ایسے بھی بات ہو جاتی ہے کہ he may be violating the norms of the society, and that becomes a crisis situation. The person should know how to overcome that kind of situation. Now, a field researcher does the following things, and now let me go over it one by one. Number one, observes ordinary events and everyday activities as they happen in natural setting in addition to unusual occurrences. اب اس فریز میں جو میں نے آپ کے سامنے بولی, اس میں تو اس قسم کا امپریشن لگتا ہے کہ ہم کسی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ کمیونٹی ایسی ہے جیسے کہ ولیج کمیونٹی ہے, لیکن ہمارے جو آبزرور ہیں کو ضروری نہیں کہ ولیج کمیونٹی کی ہی بات کریں. میں نے جیسے اس کو ریفر کیا کہ اٹس مور آف اینتھروپولوجیکل اپروچ, تو اگر ڈسٹینٹ پاس میں دیکھیں تو anthropologists were more interested in the study of aborigines, the people who were the original inhabitants of a particular area.
but that time is gone. Now anthropologists are very much interested in the urban settings as well. They would like to study the behavior of people. Let's say in an emergency setting of a hospital, کہ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے اور بھی بہت ساری آپ کو مثالیں دیں کہ بھائی اسٹریٹ کارنر سوسائٹی کی بات ہے, ڈرگ ایڈکٹس کی بات ہے, بیگرس کی بات ہے. تو اس میں آ کر بات یہ ہے کہ what we are looking for is کہ our researcher is trying to observe the behavior without influencing it in the natural setting. So in the natural setting, the behavior should remain natural for all the time to come. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آؤٹ سائڈر ہے, ان میں اگر آ کر لیٹر سے رہ رہا ہے تو ہاؤ کین دیٹ بیہیویئر ریمین نیچرل. ویل یو گاٹ اے پوائنٹ, بٹ دین if a person is living, if the community has accepted the person, allowed the person, میں آپ کو یہ ویسے بتاؤں کہ کوئی بندہ بغیر لوکل کمیونٹی کی اجازت کے ان کی لائف میں شامل نہیں ہو سکتا. پیپل وڈ نو, اور خاص طور پر اگر چھوٹی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ تو فوراً ریکگنائز ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھرڈ پارٹی, تھرڈ پرسن جو کہ اسٹرینجر ہے, اجنبی ہے, وہ ان میں کیسے ہے, کون ہے. تو اس لیے پیپل نو. بٹ دین if they also know this person is there for a long period of time, then over time شاید وہ inhibition جن کی طرف ہم سوچتے ہیں وہ شاید نہ رہیں. I'm using the word most probably, they may not be. I don't say that completely people would be oblivious of the presence of that person. یہ بات نہیں ہے, لیکن on the whole وہ اس کو ایک اپنی سوسائٹی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں. اگر وہ ہمارا ریسرچر جو ہے وہاں 6 مہینے سے رہ رہا ہے تو perhaps that may not be a problem for them. So اس طرح سے جو پہلی بات ہے, ہمارا جو ریسرچر ہے جس کو میں آبزرور کہہ رہا ہوں, he observes ordinary events and everyday activities as they happen in a natural setting. In natural setting, ریپیٹ کیا میں نے کہ لیبارٹری سیٹنگ نہیں ہے, آرٹیفیشیل سیٹنگ نہیں ہے, نیچرل سیٹنگ ہے. اور اس میں ایک تو روٹین کے کام ہو رہے ہیں, اور ان روٹین کے کاموں کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی کوئی ان یوژول ایونٹ بھی ہو سکتا ہے. ان یوژول ایونٹ بارش کا ہو سکتا ہے, ان یوژول ایونٹ کوئی لیٹر سے آندھی بھی آ سکتی ہے. اینی وائرس کوڈ کم, اینی تھنگ کین ہیپن, یا جیسے کہ ہم نے دیکھا کوئی نیچرل کلیمٹی بھی وہاں آ سکتی ہے جو کہ ان یوژول ایونٹ ہو سکتا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ وچ ریسرچر ڈز اوور دیئر از دیٹ ہی اور شی بیکمز ڈائریکٹلی انوالوڈ ود پیپل بینگ اسٹڈیڈ اینڈ پرسنلی ایکسپیرئنسز دی پروسیس آف ڈیلی لائف ان دا فیلڈ سیٹنگ. اب یہ میں ریپیٹ ہی کر رہا ہوں, اس سے پہلے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہی experiences the happiness of the people, he shares their happiness, he shares their sad occasions, کام میں ان کا ساتھ بھی لیتا ہے, ساتھ دیتا ہے. اگر اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, he might be one of the players. اگر وہ let's say آڈینس کی بیہیویئر کی اسٹڈی کر رہا ہے تو maybe he is sitting in the audience as well. So therefore our researcher, our observer becomes part and parcel of the daily activities of that community. اور اگر وہ let's say ٹی ہاؤس میں وزٹرز کی ریگولر وزٹر کی اسٹڈی کر رہا ہے تو مے بی ہی از سٹنگ ود دیم. اگر وہ وہاں روز آ رہے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم پہ آ رہے ہیں تو ہی مائٹ بی دیئر ریگولر وزٹر اوور دیئر ٹو, and then he is trying to study them. So he is a part and parcel of that group, and that is how he tries to study them. تیسری بات جو ہے, he acquires an insider's point of view while maintaining the analytic perspective or distance of an outsider. اس کی طرف میں نے پہلے کہا
کہ probably he is looking at two kinds of let's say perspectives. One, he is talking with the people, participating with the people, and then he has to remain detached. تو پہلی بات ہے attachment کی ہے, has to be part of them. He has to show the emotions. Okay, happy occasion کے لیے, sad occasion کے لیے. اسی طرح اگر اس نے ایز اے سائنٹسٹ اسٹڈی کرنا ہے تو دین ہی ہیز ٹو ڈو دا انالیسس ان اے ڈسپیشنیٹ وے, ان اے ڈیٹیچڈ کائنڈ آف وے. تو یہاں پر وہ ڈسٹینس کی بات کر رہا ہے, لیکن یہ ڈسٹینس جو ہے, ہی از ناٹ ٹیلنگ دا پیپل دیٹ ہی از گوئنگ ٹو مینٹین اے ڈسٹینس. لوگ جو ہیں اس ڈسٹینس سے کانشیس نہیں ہیں. اب یہ وہ کام کب کرتا ہے, واپس اپنے کمرے میں آ کر رہا ہے, یا جب ان کی ایکٹیویٹیز ختم, پارٹیسپیشن ان ایکٹیویٹیز ختم ہو رہا ہے, واپس آ کر رہا ہے, تو آئی تھنک دیٹ ہی ہیز ٹو ڈو اٹ, انلیس کہ ہی ہیز ٹو بی کیئرفل ہیئر ٹو دیٹ پیپل may not think that he is spying for them, although اس نے بہت پہلے ان کے ساتھ اس قسم کی ریپور اسٹیبلش کی ہوگی کہ اصل اس کا گول کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس نے اپنا ایکٹیویٹیز کے بارے میں سارا کچھ بتایا ہو کہ وہ اگر نوٹس لے رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو ان سے وہ کرے گا کیا, ان کا کہاں وہ انالیسس کرے گا, یا واٹ ول ہی ڈو. تو چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے کہ وہ کیا کرے گا. ہی یوزز ورائٹی آف ٹیکنیکس اینڈ سوشل اسکلز ان اے فلیکسیبل مینر ایز دا سچویشن ڈیمانڈس. اب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ہی از ناٹ فکسڈ آن ون اپروچ ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن اباؤٹ دا کمیونٹی. اب پہلی جو اپروچ ایسے کہ نام سے ظاہر ہے, آبزرویشن ہے. اوکے, اور آبزرویشن میں یہاں وہ پرانی بات آ رہی ہے کہ ہی از یوزنگ آل ہز 5 سینسز. دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, مے بی اسمیل بھی کر رہا ہے, ٹیسٹ بھی کر رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. پھر ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, ان سے باتیں کر رہا ہے, ان سے ڈسکشن کر رہا ہے. جب ڈسکشن کر رہا ہے تو دیٹ مائٹ بی اندر اپروچ جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے, مے بی اے فوکس گروپ کائنڈ آف اپروچ. اور کسی ایک بندے کو اسپیشلی بھی اسے وہ گفتگو کر رہا ہے, مے بی آل بائی ہمسیلف, مے بی ٹیکنگ اے پرسن ایز اے اسپیشل پرسن, a special case, you might call it as a case study. So اس کی آپ ہسٹری وہ لے رہا ہے. اس کے علاوہ he might be talking with some informants in the community. وہ انفارمنٹ جو ہیں وہ اس کمیونٹی کے بارے میں سارا کچھ بتا رہے ہیں, اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں. So he is trying to follow that kind of approach as well. So observation کر رہا ہے, انٹرویو کر رہا ہے, انٹرویو کے علاوہ ڈسکشن بھی کر رہا ہے. ڈسکشن کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ان کے اسکیچ بھی بنا رہا ہو, وہ ان کے فوٹوگراف بھی لے رہا ہو, اور اس کے علاوہ اگر اس کو اس کمیونٹی کے اوپر کوئی ریٹن مٹیریل مل رہا ہے تو وہ بھی وہ اسٹڈی کرے گا. سو ہی از ٹرائنگ ٹو یوز اینی ٹیکنیک ان اے اوپن کائنڈ آف مینر. ہی از ویری فلیکسیبل کہ اگر یہاں ایک بات آ رہی ہے, ایک چیز انٹرویو کام آ رہا ہے تو وہ انٹرویو کر رہا ہے, کہیں اس کو فوٹوگراف لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ لے رہا ہے, اگر فوٹوگراف کی اجازت نہیں ہے تو میں بھی وہ پینسل سے اس کا خاکہ بنا رہا ہے. سو ہی از ٹرائنگ ٹو یوز ورائٹی آف ٹیکنیکس, اور ٹیکنیکس میں یہی آ رہی ہے بات, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریپیٹ. آبزرویشن ہے ود دا آئیز اور ود یوزنگ آل ادر 5 سینسز. انٹرویو ہو سکتا ہے, ڈسکشن ہو سکتی ہے, کسی کی کہانی لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, کسی نے پہلے ان کے اوپر ریسرچ کی ہے وہ بھی پڑھے گا, وہ انفیکٹ کسی اور لحاظ سے وہ پڑھے گا. لیکن یہاں پر اگر اس کمیونٹی میں, اگر میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں تو گاؤں میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو مے بی ہی وڈ لائک ٹو اسٹڈی دوز. گاؤں میں لیٹ سے لوگ گانے بھی گاتے ہیں. اوکے, اب یہاں پر کین ہی یوز دی, جو ہم نے پچھلی لیکچر میں یا اس سے پچھلے میں ایک کمیونیکیشن انالیسس کی بات کی
تو کین ہی اپلائی دا کمیونیکیشن انالیسز اوور ہیئر ٹو، کہ وہ جو سانگز لکھے ہیں ان سانگس میں کیا میسج دیے جا رہے ہیں. اگر لوریاں ماں بچوں کو دے رہی ہیں تو ان میں کیا میسج دیا جا رہا ہے. اگر ہمارے لیٹس سے ریلیجس اسکالرز وہاں بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے. باپ بیٹے کے انٹریکشن میں کیا بات ہو رہی ہے. سو ہی کوڈ یوز any kind of technique which is applicable, which is useful for studying that community or taking stock of the life of that community. ہمارا پانچواں جو آئٹم ہے کہ وہ اس میں کیا کر رہا ہے، produces data in the form of extensive written notes as well as diagrams, maps, pictures to provide every detailed description. کمپیئرڈ ود اگر ہم انٹرویو کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ نے ایک سوال نامہ بنایا اور اس کے سوالوں کے آگے آپ جواب لکھ رہے ہیں، ٹک مارک کر رہے ہیں، یہاں پر ہم بات جو کر رہے ہیں دس از مور آف دی پروڈکشن آف ایکسٹینسو مٹیریل. اٹس ناٹ جسٹ کمنگ ود دی آنسر، وی آر لوکنگ ایٹ دی ہول پروسیس کہ اس آنسر تک وہ بات پہنچی کیسے. سو ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہم لے رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اینڈ پروڈکٹ، سو وی آر لوکنگ ایٹ دی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آف دی سچویشن اور بیہیویئر آف دا پیپل. اور یہ ڈسکرپشن جو ہے ان دا فارم آف نوٹس ہے. اب نوٹس جب وہ فیلڈ میں ہے تو فیلڈ میں تو ہو سکتا ہے اتنی ڈیٹیل میں نہ لکھ سکے، لیکن وہ نوٹس ضرور وہاں لیتا ہے جس کو وہ لیٹر آن ہو سکتا ہے ڈیٹیل میں لکھے، یا اگر وہ کہیں ریکارڈ کر رہا ہے تو لیٹر آن ہی مائٹ ٹرانسکرائب آل دیٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ دیز آر سپلیمنٹڈ اور کمپلیمنٹڈ ود دی ڈایاگرامس، ود دا میپس، ود دی فوٹوگرافس which a person tries to use to get the holistic picture of the situation. اس کے بعد اگلی بات ہے sees events holistically as a whole unit and individually in their social context. اب یہاں لفظ بولا ہے holistically. He sees events holistically، بلکہ ساری لائف کو ان ٹوٹیلٹی لے رہا ہے، not in segments. ہم سروے کی بات کر رہے ہیں تو سروے میں ہم کسی لائف کے کسی ایک سیگمنٹ پہ ہو سکتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں. وی آر ٹرائنگ ٹو فار ایگزامپل لک ان ٹو دی ایٹیٹیوڈس آف دا پیپل. اب صرف ایٹیٹیوڈ بلکہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈس کسی ایک چیز کے بارے میں ایٹیٹیوڈ لے رہے ہیں. لیٹس سے ایٹیٹیوڈ آف دا پیپل ٹورڈس گیٹنگ پولیو ویکسین اور گیونگ پولیو ویکسین ٹو دا چلڈرن. سو ایک آسپیکٹ کو ہم لے کر سروے میں کر رہے ہیں، اور کئی اسی قسم کا آیوڈین ملا نمک اس کے یوز کی بات کر سکتے ہیں. اسی طرح شاید اب آٹے میں بھی کوئی وائٹامنس شامل کیے جاتے ہیں، فورٹیفیکیشن آف ویٹ کی بات کر سکتے ہیں. تو ایک آسپیکٹ پہ ہم سروے کر رہے ہیں. لیکن آبزرویشنل اسٹڈیز میں جب ہم آتے ہیں یا فیلڈ اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں تو وی آر trying to study the phenomenon as a whole in totality. ایک آسپیکٹ کو نہیں لے رہے اور ٹوٹل گروپ کو لے رہے ہیں. اور انڈیویجول کو بھی اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، انڈیویجول پرسن ہے یا انڈیویجول فیملی ہے، اس کے بیہیویئر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں یا ایکشن کو دیکھتے ہیں، تو پوری کمیونٹی کے فریم ورک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. So that is how we are trying to project or portray a living picture of that particular community. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سروے کرنے والے ہیں they deal with the dead data. اور اسی حساب سے شاید میں جب آپ کو رپورٹ رائٹنگ کی بات کروں تو مینی کیسز جب ہم ڈیٹا انالیسس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یوز پاسٹ ٹینس، that so many people said this. So much that 25% of the people said or reported just like that. کیونکہ یہ ہم پرانی بات کر رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ڈیڈ ڈیٹا. اب یہ جو آبزرویشنل اسٹڈیز ہیں
they are trying to portray a living picture of the society. تو اس میں ہم holistic approach follow کر رہے ہیں, and that is how it is different from, let's say, survey research or quantitative kind of research. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے, our researcher understands and develops empathy for members in the field setting and does not just record cold objective facts. Empathy is more like a situation where a person puts himself in the place of another individual and thinks that if he was in their place, how would he behave? Or the other way, if other person is in your place, then how would he act? So this is more like a projection and introjection. So he tries to empathize with the people, puts himself in their position, and then he sees that if he was in their position, would he act the same way? And that is how he tries to portray the picture, the living picture, as جیسے کہ میں نے کہا, not simply the cold facts کہ بھئی ہاں اتنے لوگ ہیں یہاں پر, نہیں, لوگ تو ہیں but they are living people. How do they lead that particular life? How do they explicate their messages with each other? باپ اور بیٹے کی اگر آپس میں انٹر ایکشن ہو رہا ہے تو صرف یہ کہنا کہ جی باپ بیٹے کا انٹر ایکشن ہو رہا ہے, دیٹ از سم تھنگ, بٹ واٹ از دا پروسیس, ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ, ہاؤ ڈو دے رسپونڈ ٹو ایچ ادرس لیٹس سے ایکشنز اور ایکٹیویٹیز. سو دیٹ از ہاؤ we look into the living picture of the society. So our researcher empathizes with the people and then tries to record the information. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے notes both explicit and tacit aspects of the culture. Implicit, something which is explained, something which is obvious, something which you can see or the meanings of which you can derive, which is obvious. Implicit may not be easily understandable, but which might be hidden, which might be implied. So our researcher is supposed to look into both implicit as well as explicit, I think, communications of the people, or implicit or explicit explanation of the situation. So that is how we see that by living in the community, he would understand کہ اگر باپ نے let us say ماتھے کے اوپر تیوڑیاں ڈالی ہیں تو اس کا مطلب how the child infers something out of that. اگر مسکراہٹ ہے تو how is that interpreted? So the communication is there, interactions are there, and what are the obvious meanings of a particular action and what could be the hidden meanings of a particular action. بڑی ایک سزا بھی کسی کو دی, دیٹس ایکسپلیسٹ, لیکن اس کے پیچھے کچھ ہڈن چیزیں ہوگی, مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو گیو وارننگ, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وہ جیسے ایک ایگزامپلری پنشمنٹ تو ہے دی ہے, لیکن اس کے پیچھے ہڈن کیا چیز ہے, دا ریسرچر ہیز ٹو ریئلی لک ان ٹو دیٹ. ہمارا اگلی آئٹم ہے واٹ ہی ڈز از observes ongoing social processes without upsetting or imposing an outside point of view. Of course, this researcher is an outsider, but since he is living there for such a long time, then he is trying to look into the whole process, not the end product, but uske jo steps hain, jo stages hain through which that activity takes place, he looks into all that. Hamara next point hai, he copes with high levels of personal stress. Well, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو ریسرچر ہے he might be living in the community for such a long time, اور اس میں بہت سارے موقع آتے ہیں where maybe he is in a stressful kind of situation, he has the strain. Strain could be a conflict between his patterns, his values and values of the local people. یا کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ
he might be in an awkward kind of situation where he doesn't know how to handle a particular situation according to the local customs and the norms. That could be a stressful kind of situation. How does he cope with that situation? Also, he is living there, maybe living for such a long time, he might feel homesickness living amongst the strangers. So how does he overcome that? So awkward situations ہو سکتی ہیں, تھک گیا ہے, feels اداس ہو گیا ہے, ان اسٹریسفل سچویشنس میں سے وہ کیسے نکلتا ہے. آئی تھنک دیٹس another kind of thing which he does. تو اس میں بات یہی تھی, he copes with high levels of personal stress, uncertainty, ethical dilemmas and ambiguity. Ethical dilemmas ایک تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی سچویشن ایسے بھی ہوتی ہے جس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے ایتھیکلی, بٹ دین دیر آر لمٹس ٹو دیٹ ایز ویل. ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے, بٹ دین ایتھکس ہیو ٹو بی observed. So that is how he has to handle all these situations. So when we have covered that far, then we move on to the process of doing this observational study. So what could be the steps which a person has to take to carry out that particular study in an observational method of doing research? So سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے, اگرچہ میں نے کہا کہ اس میں لاٹ آف فلیکسیبلٹی ہے, بٹ فار دا سیک آف انالیسز آئی تھنک وی ہیو ٹو لک ان ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس, اینڈ obviously we have to take a start. اور for taking a start, what a person has to do. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ he has to decide کہ اس نے کہاں کام کرنا ہے, اور اس کے لیے prepare yourself, read the literature and defocus, empty your mind. Okay, these are very strong kind of words. بات کیا ہوئی؟ prepare yourself. Prepare yourself means that you are trying to study a particular community. Okay. اب وہ کمیونٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے مذہب کی کمیونٹی ہو, میرے مذہب کی کمیونٹی ہو سکتا ہے ان کی کلچر ہی ڈفرینٹ ہو, دوسرے علاقے میں رہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ان کی زبان بھی فرق ہو. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو مینٹلی اے پرسن شوڈ بی پریپیئر ٹو گو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ملک سے بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, تو دین دے اینٹیسپیٹ کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, وہاں پر کس قسم کے پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں. سو دا پرسن از پریپیئرنگ ہم سیلف ٹو گو ٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی. اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں اگر ان کی زبان فرق ہے تو مے بی ہی ہیز ٹو لرن دیئر لینگویج ایز ویل. اگر پہلے کوئی لرننگ کا ارینجمنٹ ہے تو فائن, اور ہو سکتا ہے پھر وہیں جا کر اس کو سیکھنی پڑے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جیسے کہ کہا کہ ریڈ دا لٹریچر. لٹریچر مینس لک ان ٹو دی کلچر آف دوز پیپل, دیئر کسٹمس, دیئر نارمس, دیئر پیٹرنس, اٹھنے بیٹھنے کے ان کے اوقات کیا ہیں. اگر عورتیں مردوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کے انٹریکشن پیٹرنس کیا ہیں, ان کے ڈریس کی بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ان کے فوڈ ہیبٹس کیا ہیں, ان کے نارمس کیا ہیں, ان کے ٹیبوز کیا ہیں, کس سے آپ کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں, ایلڈرز کی کیا پوزیشن ہے, ینگرز کی کیا پوزیشن ہے, کین مین ٹاک ود ویمن. آئی تھنک یہ جو لٹریچر ہے نا, آئی تھنک دیٹ مائٹ ٹیل اس کہ وہ کمیونٹی کس قسم کی ہے. سو مینٹلی وی ہیو ٹو پریپیئر ٹو فیس دیٹ کائنڈ آف سچویشن. اگر لٹریچر ملتا ہے تو فائن, اگر لٹریچر نہیں ملتا تو ٹرائی ٹو لوکیٹ سم انفارمنٹس. تو انفارمنٹس میں بی ایبل ٹو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں. سو اب یہ باتیں ہمیں کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اگر ہمارے ذہن میں اس کمیونٹی کے بارے میں کوئی کوئی امیجز ہیں, اوکے, اسٹیریوٹائپ مینز سرٹن امیجز فرام ویئر وی ٹرائی ٹو ڈرا سرٹن کنکلوژنز اباؤٹ دیئر بیہیویئر پیٹرنس, کہ وہ لیٹس سے ایماندار لوگ ہیں,
یا وہ کام چور قسم کے لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں بہت ہی پرہیزگار ہیں, وہ عبادت گزار ہیں, وہ لیٹ اس سے ہارڈ ورکنگ کائنڈ آف پیپل ہیں, یا نیگیٹو قسم کے امیجز بھی ہو سکتے ہیں. آئی تھنک دیز امیجز شوڈ بی نیوٹرلائزڈ, بیکاز وہ ان امیجز ان پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ ہم نہیں وہاں جا رہے, بلکہ ہم اپنے کلیئر مائنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں. جب کلیئر مائنڈ ہوگا تو دین وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اینڈ ٹرائی ٹو اسٹڈی دیم اینڈ سی کہ وہ امیجز کیا ہیں, ان کے پیٹرنز آف بیہیویئر کیا ہیں. سو دیٹ از واٹ اٹ مینس کہ ڈی فوکس یور سیلف, کہ جو اپنا پہلے تھا امیج اس کمیونٹی اگر کوئی ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن آؤٹ. اینڈ دین آلسو وی نو کہ وہ ان کے کھانے پینے کے کیا طریقہ کار ہیں, اور یہ نہیں ہو کہ آپ وہاں چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر آپ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں کہاں آ کر پھنس گیا. Like for example, they are eating such food which maybe your religion or my religion does not allow. تو وہاں جا کر یہ بات پتہ نہیں چلنا چاہیے, ہمیں پہلے اس سے پریپیئر ہونا چاہیے. So that is what it means. اور کہا کیا ہے کہ prepare yourself, read the literature and defocus. اور ساتھ ایک لفظ ہے empty your mind. Empty your mind with the preconceived images. We should not have any stereotypes about those people. Go over there and then try to get the first-hand information and then try to study them. So that is how we would like to prepare about that particular community. اس کے بعد پھر ہم وہاں جائیں گے. تو I think there are number of steps, اور یہ number of steps جو ہیں وہ شاید آج کی ڈسکشن میں ہم کور نہ کر سکیں. So maybe we stop here. And then next time we start from right over here, the number of steps which we are supposed to take for doing all that research. تو آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلی ڈسکشن میں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.